अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो करने वाले हैं, गम ए अली एज गम ए हुसैन। ओके, वाक़या है करबला, जंग ए जमल। तो आइए चलिए देखते देखते हैं। हैं। सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम के पास वाशी आया फतह मक्का के मौका पर, और वो वाशी कौन था? कातिल हमजा। हाँ, हमजा नबी इस्लाम के सिर्फ चचा नहीं थे बल्कि भाई भी थे, दू शरीक और हम उम्र भी थे, दोस्त भी थे। वाशी को हजरत बिलाल ने सिफारिश करवाई कि या रसूलल्लाह मेरे कहने पे माफ कर दिए जाए। वाशी पेश हुआ और मैं वाशी, या रसूलल्लाह कातिल हमजा, या रसूलल्लाह तेरा ईमान कबूल है, लेकिन क्या तू ऐसा कर सकता है कि अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखा? हाय हाय हाय, ये वो शख्स है जो हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम है, लेकिन चचा के मामले में, और वो चचा ऐसा नहीं जो सिर्फ चचा ही था, वो दीन का मुजाहिद था, दीन के लिए कंट्रीब्यूशन थी। और मैं आपको अला वजह बसीरत कहता हूँ कि हुजूर की वफात के वक्त अगर हजरत हमजा जिंदा होते, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर ने नहीं होना था, हजरत हमजा नहीं होना था। उसका लॉजिकल सबूत यह है कि गज़वे बदर में मुसलमानों का लीडर कौन था? आर्मी का हजरत हमजा। नबी इस्लाम तो खैमे में थे ना, मुसलमानों को लीड कौन कर रहा था? हजरत हमजा। गज़वे उहद में कौन लीड कर रहा था? हजरत हमजा। इसीलिए आपने फिर गज़वे उहद के शहदा पे जाके जनाजा पढ़ा था ना, कि इनकी वजह से बाद वाले लोग बेनिफिशियरी होंगे। तो ये लोग तो बेनिफिशियरी नहीं हुए, उनको तो सब कुछ आखिरत में मिला है। ये ना हो कि अब तुम आपस में, बुखारी मुस्लिम में ये भी हदीस है, मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू हो जाओ। और वही हुआ फिर बाद में, देखा है ना पुण्य सब। तो नबी इस्लाम ने ओमान में, और फिर मैं पूरी जिंदगी फिर वाशी सामने नहीं आया हुजूर के। हालांकि आपको तो अल्लाह ने गारंटी दी है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। नबी इस्लाम मोमिनीन पर रऊफ भी है, रहीम भी है। अब मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करता हूं कि इंसान को अपने चचा से ज्यादा मोहब्बत होती है अपनी औलाद से। मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जिन जिन के बच्चे हैं, मेरे भी अपने बच्चे हैं, आप में से भी अक्सर लोग शादीशुदा बैठे हैं, आप खुद एनालिसिस कर लें। बल्कि औलाद तो बास का इंसान को माँ बाप से आगे हो जाती है। तो जिन लोगों ने हजरत हमजा के साथ जुल्म किया और उनको कत्ल किया, उनका ईमान कबूल नहीं किया गया। तो जिन लोगों ने हजरत हुसैन इब्ने अली के साथ जुल्म किया, या हजरत अली इब्ने अबी तालिब को तकलीफें दी हैं जो हुजूर के बच्चों की जगह थे, उनके बारे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नबी इस्लाम के दिल में उनके बारे में कोई मोहब्बत के जज्बात हो? नॉट एट ऑल। हत्ता कि आप देख लें, मुस्नद अहमद में तवातुर से वो हदीस नकल हुई है कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक दोपहर के वक्त मैंने ख्वाब देखा और मैं घबरा के उठ गया उस ख्वाब की वजह से। मैंने देखा कि नबी इस्लाम जो है वो परांगदा हालत है, बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म पे गर्द पड़ी हुई है, हाथ में खून की एक शीशी है। और मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी क्या हालत है? तो फरमाया कि ये हुसैन और उसके साथियों का खून है जो सुबह से मैं करबला में समेट रहा हूँ। और यानी एक अल्लाह की तरफ से दिखाया गया ये तशबीह, यानी एक लादा से एक महकमा ख्वाब, एक महकमा बिल्कुल अलग से। आप मुझे ख्वाब में आए तो आपको नहीं पता होगा कि आप मेरे ख्वाब में आए। ये अल्लाह ताला तमसीलन दिखाता है। और नबी इस्लाम को ख्वाब में देख रहा है कौन? सहाबी। तो वो तो कन्फर्म है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। और वो शक्ल सहाबी को तो पता थी, और सहाबी भी आम नहीं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते मैं घबरा के उठा, मैंने वक्त और तारीख नोट कर ली और दिन भी। कई हफ्तों बाद पता चला कि उसी दिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी में हज़रत हुसैन इब्ने अली को शहीद किया। तो हुसैन इब्ने अली की वफात के ऊपर ये इब्ने अब्बास को ख्वाब में आना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडिकेटर दे दिया ना। इसी हदीस को नकल करके इस्माइल देलवी, जिसको देवबंद और अहले हदीस, जो इस वक्त प्रैक्टिकली यानी एक समझ लें कि यजीद के ठेकेदार बने हुए हैं उसके दिफा के ऊपर, उनके मुश्तरका इमाम है इस्माइल देलवी, शाह वलीउल्लाह देलवी का पोता। उसने जो किताब लिखी है ना तक़वियतुल ईमान, जिसमें गुस्ताखियां भी हैं, वो उस किताब के अंदर हमने उसका जेपीजी भी लगाया था। उसमें उसने लिखा है
کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں. اور اس نے بھی لکھا یزید پلید لفظ لکھا. وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں. تو بعد میں سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی. اہل حدیث تو خیر اس وقت ناسبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں. دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث، اور بریلویوں میں تو بہت ہی کم ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے. ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اللہ اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھتے ہو اس سے دشمنی رکھ. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا. کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی، آج تک ہے، اس زمانے میں بھی تھی. تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ باقی واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ غل کے اوپر میں نے بات کی، اور اس کے اوپر بعض لوگوں جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر تحریف بھی بعض لوگوں نے کی ہے، بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کی ہے، بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے. یہ روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا، عثمان ابن طلحہ. تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا. پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر، ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان 3 بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے. ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی. بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی. تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا. نا وہ نام لیا ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں. حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا. حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدل الحاکم میں آتا ہے، اور وہ شہید ہو گئے. حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے. اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے. بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر جنگ، اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں. انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا. وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اتنی بہادری تھی ان کے اندر. لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے میں آ گئے.
اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود جاتا ہوں. گئے. کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی علیہ تو مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے. پھوپھی ذات تھے نا, نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی. تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو, ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے. تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں تم اس وقت ظالم ہو گے. تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی گھوڑے کو, یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا نہیں کر سکے, میدان جنگ سے واپس چلے گئے. تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے, تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے تیری, ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا, جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. اور یعنی یہ وہ محبت تھی, وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی ہے. جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر, طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے. یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں, ان پہ بھی حضرت علی گریا کر رہے ہیں, ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں. حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ, اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے, حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا. پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا, میں یہ دن نہ دیکھتا. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا, اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے, کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ, جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ, جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے, شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے, اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ یا اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ واشیعہ, اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر, علی اور اس کے عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ کو, ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو, قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی, سنن صحیح کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے, حاکم کے اندر, کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا, اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے, اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھی, اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا, حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا. اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا. کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا, تو اس کی وجہ سے
پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکتے، بال پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا. تو آج ہم جب جنگ جمل صفین نہروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ کوئی غل والی بات نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں. اور وہ اگر یہ غل والی بات ہے تو نبی الاسلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا، مولا علی کے دل میں بھی غل تھا، ایسا نہیں تھا. وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے، اس کو غل نہیں آپ کہتے. اس میں کافی عمر میں دیکھا پورا حضرت علی کا، لیکن جو آگے میں کو نا کوئی سیریز کی دیکھی جس میں پورا آگے کا جس میں انہوں نے بولا کہ حضرت کا خلافت آ گئی تھی، تو میرے کو ادھر تک کا بھی پورا سٹوری دیکھنا ہے آپ کو، ہم نے خالی عمر میں دیکھا، وہ اس کے آگے کا خلافت کا نہیں بتایا. وہ انہوں نے وہ بھی بتایا نا کہ جن کو انہوں نے 8 سال سے وہ بولتے نا اسلام دیکھنا شروع کر دیا، وہی انہوں نے پہلے دیکھا جو پہلے صحابی تھے وہی لڑ رہے ساتھ میں، اور وہ والا کسی میں نے تو جانے دیتے، وہ کس نے بولا مارنے کا، جب میں نے چھوڑ دیا تو کون ہوتا ہے مارنے والا. تو وہی سب میرے کو دیکھنا ہے ایکچولی، کوئی سیریز ہے تو شاید سے کلپ بھی ہے، بیچ بیچ میں کلپ بھی دکھ رہا تھا نا. ہاں میں بھی کوئی سیریز ہے کہ نہیں پتہ نہیں، وہ دیکھنا ہوگا. پر وہی ابھی آگے اپنی عمر میں دیکھا اس کے آگے بھی کافی ہے ایکچولی، تو وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے آگے. کوئی اور سیریز ہے اس کے علاوہ تو اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا، یا آئی ہے یا نہیں تو گائز کمنٹ میں ضرور بتانا. بڑا اچھا لگا، بہت اچھا لگا. تو گائز ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ، کلک آن دا بیل آئیکن.